अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। उन पर तफसीर और तज्ज़िये भी शामिल करेंगे। आपसे दरख्वास्त के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी आप आगाह कीजिएगा। अच्छा जी, आज तकरीबन 9 दिन के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से पंजाब हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ऑफिशियल वर्जन जो है वो दिया है और बड़े कुछ हैरानकुन इंकशाफात जो है उसके अंदर किए गए हैं। उसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपसे शेयर करूंगा कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में क्या कह रही है। और पंजाब हुकूमत के लिए एक परेशानी की खबर भी जो है वो सामने आ रही है। ये कहाँ से आई है, इसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो खबर शामिल करना चाहेंगे वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, जिन्होंने 17वीं नेशनल वर्कशॉप जो बलूचिस्तान के शुरा से उन्होंने आज खिताब किया है और उनके जो कमेंट्स आए हैं वो आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, बासलाहियत, मुहिब वतन और बाहिम्मत अवाम ही इसका असल सरमाया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी इकदाम कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इस मौके से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। नौजवानों के किरदार को उजागर करना और उन्हें बाइख्तियार बनाना देर पा तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। भारत के हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर काफरमा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान अमन और इस्तेकाम का ख्वाह है, मगर मुल्की सालमियत पर किसी भी हमले का सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। वर्कशॉप का इख्तिताम सवाल और जवाब के मुफस्सल सेशन के ऊपर हुआ। तो बलूचिस्तान से रिलेटेड जो है ये एक अहम वर्कशॉप हुई है जिसकी तफसीलात हमने आपसे शेयर की। बलूचिस्तान के हवाले से जहाँ पे बात हो रही है तो वहीं पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आई है। और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बलूचिस्तान से रिलेटेड कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए हैं। उसके ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद हो रही है सलमान खान के ऊपर। और इसकी वजह यह है कि ये जो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान है ये आजकल सऊदी अरब के दौरे के ऊपर हैं। उनके साथ शाहरुख खान और आमिर खान भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे। तो इस मौके के ऊपर वो मुख्तलिफ मद्दाहों के साथ अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे और उनके सवालों के जवाब में जो है वो उन्होंने अपने ज़ाती करियर के हवाले से बताया कि ये करियर जो है वो किस तरह आगे चला है और क्या कुछ हुआ। तो इसकी डिटेल्स जो है वो शेयर कर रहे थे। तो इसी दौरान मीडिया से जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो एक जुमला उन्होंने बोला है जिसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क से यहाँ सऊदी अरब आते हैं, यहां पर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। अब ये जो जुमला था ना कि यहां पर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, इसके बाद जो कम से कम पाकिस्तानी जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने सलमान खान को बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि ये जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान का आपने अलग अलग तस्करा किया है ये किस चक्कर में किया है। और आपको कोई होश है कि बलूचिस्तान जो है वो इटसेल्फ पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो आप इसे अलग इसको क्यों तस्वुर कर रहे हैं। या इसको ये तो बिल्कुल उसी तरह वो वाली बात होगी कि जनाब हमारे यहाँ पे जो है वो महाराष्ट्र से और भारत से लोग आते हैं, या आप ये कह दीजिए यहाँ पे जो है वो गोवा से और भारत से लोग जो है आते हैं। तो मतलब ये डिलिबरेट इस तरह एक अटेम्प्ट लग रही थी कि बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, जैसे ये लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानते नहीं। खैर पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को जो है वो सलमान खान की गवाही की जरूरत नहीं है कि बलूचिस्तान कितना पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है। ये एक टिपिकल मेरे ख्याल में वहाँ की जो लोकल ऑडियंस है और जो लोकल बीजेपी सेंट्रिक ऑडियंस है ये उसे खुश करने के लिए मेरे ख्याल में ये लाइन बोली गई है। या तो ये स्लिप ऑफ द टंग था या फिर ये बेसिकली उसी अर्नब गोस्वामी टाइप जो आइटम्स हैं उनको खुश करने के लिए इस किस्म की लाइन जो है वो बोली गई है। क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि ये जो तीनों अफराद हैं ना, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, तीनों ही मुसलमान हैं और तीनों ही जो है वो अक्सर औकात इस बात के ऊपर तनकीद का निशाना बनते हैं। और आमतौर पर जिस तरह वहाँ पर भारत में रहने वाले मुसलमानों को अक्सर जो है इस बात का जो है वो रहता है, मतलब उसको शक किया जाता है उनके ऊपर कि जनाब आप मुसलमान हैं तो क्या आप भारतीय हैं या नहीं हैं। और अक्सर औकात इनको तंजन ये भी कह दिया जाता है कि जी आप जो है वो पाकिस्तान चले जाएं। ये वहाँ के मुसलमानों के साथ ही एक आम चीज़ है। तो इन लोगों को बढ़ चढ़ के जो है वो मजीद आगे जाना पड़ता है, एमी बिला वजह के इसके इश्तियाल अंगेज बयान देने पड़ते हैं सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि जनाब हम इंडियंस हैं और हम पाकिस्तान से जनाब बड़ी नफरत करते हैं। आपने याद होगा वो इरफान पठान भी इस किस्म की ऊट पटांग हरकतें जो है वो करता रहता है। तो ये सलमान खान का ये जो बयान है ये भी उसी जुमरे के अंदर लिया जा रहा है। इसके अलावा पाक अफगान जो सरहद है उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चूंकि वो सरहद बंद है कशीदगी की वजह से और कई दिनों से वहाँ पे सामान से लदे हुए ट्रक जो हैं वो बॉर्डर के दोनों साइड्स के ऊपर खड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से लोगों का जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान वहाँ पे हो रहा है। अब ये इतलात मिली हैं कि जुज़वी तौर के ऊपर जो है वो अब इस बॉर्डर को खोल दिया गया है
اور اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو خالی گاڑیاں اور ٹرک ہیں افغانستان سے پاکستان میں انہیں داخلے کی اجازت مل گئی ہے، تاہم پیدل چلنے والے جو افراد ہیں انہیں ابھی بھی بارڈر کراس کرنے کی ابھی اجازت نہیں ملی ہے۔ اور صدر انجمن تاجران چمن محمد صادق نے کہا ہے کہ اجازت جو ہے ابھی عارضی طور پہ ملی ہے کہ جو پاکستانی ٹرکس وہاں پہ گئے ہوئے تھے وہ کم از کم واپس آ سکیں، اور سپن بولدک کا جو بارڈر ہے، بارڈر کراسنگ ہے، اسے فی الحال جو ہے وہ کھولا گیا ہے، جہاں سے یہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع جو ہیں وہ آپس میں تبدیل ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ آج افغانستان کا دورہ کر رہا ہے، اور اس دورے میں تجارت اور سرحدی امور جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے، اور پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کے دورے میں افغان حکام کے ساتھ بارڈر کے حوالے سے ون ڈاکیومنٹ رجیم پر مشاورت بھی جو ہے وہ کی جائے گی۔ یہ دورہ جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ تھا، مطلب اسکیجول کے مطابق تھا، لیکن اب یہ امپلیمنٹ بھی اطلاعات کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں افغان مہاجرین کے جو ہے وہ 10 مختلف کیمپس کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو آج سے چند دن پہلے یہ بتایا تھا کہ ان کے جو مختلف کیمپ سائٹس بنے ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ کراچی کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا، اور اب بلوچستان میں بھی جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک کیمپ جو ہے وہ کوئٹہ، 2 کیمپس پشین کے اندر، 3 لورالائی کے اندر اور 3 چاغی کے اندر اور 1 قلعہ سیف اللہ کے اندر جو واقع تھا، وہاں پہ یہ کارروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور اب تک بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ مقیم 85,000 افغانوں کو جو ہے وہ ان کے وطن واپس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر بتایا گیا ہے کہ 5 لاکھ کے قریب مہاجرین جو ہے وہ کمشنریٹ کے اندر وہاں پہ انہیں رجسٹر کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب کوئٹہ میں افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، اور گزشتہ روز شہر سے غیر قانونی طور پر مقیم 3,888 مہاجرین کو جو ہے وہ وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، اور موسٹ پروبلی ان کو بھی اسی طرح ہی واپس ہی بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب مریدکے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید اگلے 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سب کچھ ڈسکس کیا تھا سوائے مریدکے کے واقعے کے، جو کہ میں نے اس وقت بھی تنقید کی تھی کہ بھائی آپ کے یہاں پہ لاہور شہر سے جہاں پہ وہ رہتی ہیں اور جہاں پہ صوبائی دارالحکومت ہے پنجاب کا، وہ بالکل اس کے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر مریدکے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، تو آپ اس بارے میں لوگوں کو بتائیں تو صحیح، سعد رضوی کہاں ہے، کیا ہوا ہے، کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، پولیس کے کتنے لوگ زخمی ہیں، کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کی جانب سے شیئر نہیں کی جا رہی تھیں۔ اب 9 دن کے بعد جا کے عظمہ بخاری صاحبہ نے اس ایشو کے اوپر جو ہے لب کشائی کی ہے، اور جو انہوں نے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں جی تحریک لبیک پاکستان کی مالی مدد کرنے والے کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات جو ہے وہ درج کیے جائیں گے۔ 3,800 معاونین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 3,800 یہ وہ افراد ہیں جو بیسیکلی تحریک لبیک کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے مختلف بینک اکاؤنٹس کے جو ٹرانزیکشن ہے اس کے ذریعے ان کو ٹریس بھی کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سے، میں نے جب نام دیکھے ہیں تو میں تو حیران ہو گئی کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور اس میں سے کئی مالدار پارٹیاں بھی ہیں جن کے نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ خبریں چلا رہے تھے کہ خادم رضوی صاحب جو ہیں ان کی قبر کو شاید وہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر وہ باہر بیٹھے ہوئے چند لونڈے لپاڑوں نے بڑے ویلاگز بھی اس کے اوپر کیے، میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی وہ میں اکثر کہتا ہوں نا ان کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے نہ کوئی خبر ہوتی ہے، ایویں صرف اپنی کنزپشن کے لیے اپنے ویورشپ کی حاصل کرنے کی خاطر چٹپٹی خبریں جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے آج اس کو کنفرم کیا ہے جی ان کی قبر جو ہے وہ کہیں پہ بھی شفٹ نہیں کی جا رہی، دیز آر آل فیک نیوز۔ تو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس قسم کا انتشار پھیلانے، کیونکہ ان کے تو سٹیکس اب ہیں نہیں پاکستان میں، یہ خود چاہ کے چھوڑ چکے ہیں، وہاں پہ ڈالر چھاپ رہے ہیں، وہیں پہ آرام سے امریکن زندگی گزار رہے ہیں بیٹھ کے، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے اب یہاں پہ۔ تو یہ اسی قسم کی جھوٹی خبریں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس کو یہاں سے پک کر لیا، وہاں سے پک کر لیا، اور اس کے بیٹھ کے مسالہ جو ہے اس کے اندر ایڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو پلیز ڈونٹ فال فار دیم۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ جی ان کی قبر کو کہیں نہیں شفٹ کیا جا رہا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے مزار کو جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ نہیں بنانے دیا جائے گا، اور وہاں پہ مجمع اکٹھا کر کے اشتعال پھیلانے کی اجازت جو ہے وہ کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے احتجاج کے دوران لاشوں کا بھی پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے بارے میں بھی بہت سے یوٹیوبرز نے مختلف قسم کی جو ہے وہ رائے قائم کی۔ انہوں نے کہا جی اس مریدکے کے واقعے میں 3 شہری جو ہے جو شہید ہوئے ہیں وہ راہگیر تھے، جبکہ 45 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور پرتشدد احتجاج کے دوران 110 پولیس اہلکار جو ہے یہ زخمی ہوئے۔ اب ظاہری بات ہے چونکہ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں تو آئی ول ٹیک اٹ ایز این آفیشیل ورژن آف دا پنجاب گورنمنٹ۔ اب یہ جو بھی وہ نمبرز دے رہی ہیں، شی از ریسپانسبل فار گیونگ دیز نمبرز۔ انہوں نے کہا جی احتجاج کے دوران جو ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ فوٹیج بھی دکھا رہی تھی اسکرین کے اوپر کہ انہوں نے کہا بڑی چلاکی کے ساتھ سیف سٹی کے جو کیمراز وہاں پہ نصب کیے گئے تھے
ان کو بھی ڈسکنیکٹ کیا گیا یا ان کو توڑ دیا گیا تاکہ فوٹیج جو ہے وہ نہ بن سکے. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ چند فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑی کو جو ہے وہ داتا دربار کے پاس روکا جاتا ہے. وہاں پہ جو سٹاف ہوتا ہے اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے, اس کو گاڑیوں سے نکالا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل پولیس کی جو گاڑیاں تھیں, ریسکیو کی گاڑیاں تھیں, انہیں آگ لگائی جاتی ہے. اینٹوں سے بھری ٹرالیاں جو جسے ٹرالا کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ, وہ ساتھ ساتھ مجمع کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی تاکہ اینٹوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکے, پتھر کے طور پہ انہیں پھینکا جا سکے اور پولیس والوں کو جو ہے وہ زخمی کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ یہ ویسے ڈیٹیلز جو انہوں نے شیئر کی تھی پریس کانفرنس میں, ہم آپ کو آلریڈی آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے آلریڈی بتا چکے تھے, اور وہ یہ تھی کہ جو ان کے گھر سے جو ہے وہ 1 کلو 920 گرام سونا جو ہے وہ ملا ہے, تقریباً 2 کلو 898 گرام چاندی, 69 برانڈ کی گھڑیاں, سونے کے کنگن, 12 بریسلیٹ, سونے کے ہار, چاندی کے تاج, انگوٹھیاں اور 50,000 بھارتی روپے برآمد ہوئے ہیں. اور 91 بینک اکاؤنٹ تھے جنہیں اب تک سیل کیا جا چکا ہے, 91 بینک اکاؤنٹس. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہ سعد رضوی صاحب کا ایک انٹرویو میں ابھی آج ہی دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے نام جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میرا شاید 8, 9, 10 مرلے کا یا 11 مرلے کا گھر ہے, اور تحریک لبیک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تحریک کی پراپرٹی ہے. لیکن پنجاب گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ کئی پراپرٹیز جو ہیں وہ بے نامی جائیدادیں بھی جو ہیں وہ ان کے نام نکلی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کی 330 مساجد کا انتظام جو ہے وہ اب حکومت نے سنبھال لیا ہے, اور یہاں پہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. یہ مساجد جو ہیں وہ اذان اور صرف نماز کے لیے کھلیں گی, اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی جو ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے 223 مدارس جو ہیں ان کی جیو ٹیگنگ مکمل کر لی گئی ہے, یہ مدارس بہت جلد کھول دیے جائیں گے, سوائے ایسے چند مدارس کے جن کے حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ بڑی خوفناک اور خطرناک ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اشتعال پھیلایا جاتا تھا. اور انہوں نے کہا ان مدارس کو جلد اہل سنت و جماعت کے علماء کرام جو ہے ان کے حوالے کیا جائے گا کہ وہ ان مدارس کو جو ہے آپریٹ کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ بہت سی چند ایسے مدارس بھی ہیں جو ایکچولی گورنمنٹ کی زمین کے اوپر بنے ہوئے تھے, لیکن حکومت جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی تھی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیا تو اس کا جو فال بیک آئے گا وہ کس طرح سنبھالا جائے گا, تو اس وجہ سے ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو بچے ان مدارس میں پڑھائے جاتے تھے انہیں بھی استعمال کیا جاتا تھا اپنے احتجاج کے لیے. جب وہ بچے پکڑے جاتے تھے تو انہی کے والدین جو ہے وہ آ کے دعائیاں دیتے تھے کہ جناب ہمارے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, انہیں معاف کر دیا جائے, اور لیکن آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھاتے ہیں تو انہیں تعلیم کس قسم کی دی جا رہی ہے, اسے بھی جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ یہ خبر بھی غلط پھیلائی گئی کہ جی دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں مار دیا گیا ہے یا گولیاں مار دی گئی ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی کوتاہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی کہ یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ مطلب عظمہ بخاری صاحبہ 9 دن کے بعد تو پریس کانفرنس کریں گی, جب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ انہیں کوئی گولیاں نہیں لگی ہیں, وائی آرنٹ یو ناٹ ٹیکنگ اینی ایکشن. آپ کو ایکشن لینا چاہیے نا. جس نے یہ فیک نیوز پھیلائی, جس نے یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی, افراتفری پھیلانے کی کوشش کی, آپ چپ کر کے سوئے میں, آپ کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے. آپ 9 دن کے بعد آ کے ایک خبر کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. 9 دن تک جو انتشار پھیلتا رہے یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں چلتی رہیں. مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ بریدکے کا واقعہ آیا تھا, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, اور مجھے واٹس ایپ کے ذریعے یا جن کے پاس میرا نمبر تھا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, جی سنا ہے سعد رضوی کو گولی لگ گئی ہے, گولی لگی. میں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے ٹی ایل پی سے بھی رابطہ کیا, ان کے پاس بھی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی. تو 9 دن کے بعد جب آپ ایک واقعے کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کریں گی اور اب آ کے بتائیں گی کہ جناب انہیں کوئی گولی نہیں لگی, آپ کو یہ کام پہلے 24 گھنٹے میں کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا یا اس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جاتی, تب آپ اس کو بیٹھ کے کنٹرول کرتی. اب جا کے بتا. اور اس کے بعد جن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر اس خبر کو پھیلایا گیا, چاہے وہ ٹویٹس کے ذریعے ہو, ویلاگس کے ذریعے ہو, یا آپ کے چند پسندیدہ چینلز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو. عظمہ بخاری صاحب اچھی طرح جانتی ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پلیٹ فارم کے اوپر, ان کے ایک پسندیدہ چینل کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ جو ہے وہاں سے چلی تھی سوشل میڈیا رپورٹس کے نام سے کہ جناب سعد رضوی کو 3 گولیاں لگ گئی ہیں. لیں ایکشن, لیں گے آپ ایکشن؟ نہیں لیں گے. تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے 9 دن کے بعد آ کے جو ہے وہ اب بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ کلیریفیکیشن دینا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ چند اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جناب اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں, اور سینئر سول جج مبشر حسن چشتی کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی.
اور آج بھی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں. جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی یہ کم ہی آتے تھے, اب تو بالکل ہی وہ نہیں آئے. لیکن پہلے چلیں سمجھ آتا تھا کہ شاید وہ وزیر اعلیٰ ہیں اس لیے انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا. اب تو وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے, دیکھیں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ کہا گیا ہے جی اگلی پیشی کے اوپر جو ہے وہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے. 28 اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے وہ لگائی گئی ہے. یہ تھانہ بارہ کہو کے اندر ان کے اوپر جو ہے یہ مقدمہ, یہ شراب وہ جو شہد والا کیس تھا یہ وہی کیس ہے جو پچھلے اتنی دیر سے چل رہا ہے, لیکن ان کو ہاتھ لگانے کی کسی کے اندر ضرورت. ہمارا سسٹم یہی ہے نا, ہمارا سسٹم یہی ہے کہ عام آدمی اگر ہوگا, اگر اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ کہے کہ جناب اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے تو آپ دیکھیے گا پولیس 24 گھنٹے میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور کیسے بندہ پکڑتی ہے. لیکن طاقتور آدمی ہے, اس کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. اس کے علاوہ ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. محسن بیگ صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا اعزاز سید صاحب کو, اور اس انٹرویو کے اندر جو 2-4 لائنیں انہوں نے کہی ہیں اس کی وجہ سے بڑی تھرتھلی مچی ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے ایک تو یہ جو تیفی بٹ ہے جس کا قتل ہوا ہے, جسے بیسیکلی گرفتار کر کے یہاں پہ لایا گیا تھا, اس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں تیفی بٹ کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں, اچھا آدمی ہے. خبر یہی ہے کہ پنجاب پولیس نے پیسے لے کر جو ہے وہ تیفی بٹ کو مارا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے ہی سب کو مارنا ہے تو عدالتیں بند کر دیں. تیفی بٹ کے قتل میں آئی جی اور سہیل چٹھا ملوث ہے. یہ بڑا ڈائریکٹ الزام جو ہے انہوں نے آئی جی کے اوپر لگایا ہے, ڈاکٹر عثمان کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آج جو حالات پنجاب میں ہیں یہ ایسے ہی نہیں رہیں گے, جو گینگ بنا ہے یہ بھاگ جائیں گے یا عدالتوں کا سامنا کریں گے. انہوں نے کہا سی سی ڈی نے 600 بندوں کو مار دیا ہے, عدلیہ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا, اسٹیبلشمنٹ پنجاب حکومت کے ساتھ نہیں ہے, جب حالات بدلیں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے. اب یہ پنجاب حکومت کے لیے انہوں نے ایک بڑی ہی ڈینجرس قسم کی صورتحال جو ہے وہ بتائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا پنجاب حکومت دوسری صوبائی حکومتوں کے ساتھ پھڈے کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا آلریڈی ایک مسئلہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا اگلے 5 سال بھی شہباز شریف کے ہوں گے, عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف 1,000,000% کیس ٹھیک تھا, اسٹیبلشمنٹ سے جو ڈیل ہو رہی ہے وہ نہیں ہو سکی, اس میں قصور ملک ریاض کا ہے. تو پنجاب حکومت کے لیے بڑی خطرناک. اچھا محسن بیگ صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریبی ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی نبض کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے قریبی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں ریسنٹلی تو نہیں, میرے خیال میں تقریباً مہینے سے اوپر ہو چکا ہے, لاہور کے اندر ایک تقریب ہوئی تھی ریلوے کی, تو محسن بیگ صاحب آل دا وے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے تھے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے, اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس سے مجھے پتہ لگا کہ یہ شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں. لیکن پنجاب حکومت کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے کہ جناب ان کے دن جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں, اور آپ دیکھیے گا یہ بھاگ جائیں گے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اتنی سخت بات جو ہے انہوں نے کیوں کہی ہے. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبروں میں کھیل کے میدان سے بھی ایک خبر شامل کریں گے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پھڈا پڑا ہوا تھا پی سی بی کے درمیان اور محسن نقوی اور بلکہ انڈین کرکٹ بورڈ کے درمیان, اور وہ تھا ایشیا کپ کی ٹرافی کے حوالے سے, جب انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا. اور بعد میں مختلف قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے رہے تھے کہ جناب وہ دیکھیں جی محسن نقوی صاحب ٹرافی لے کے چلے گئے, انہوں نے ہمیں ہماری ٹرافی نہیں دی. تو اس حوالے سے اب خبر یہ آئی ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کو باقاعدہ ایک خط لکھا ہے محسن نقوی صاحب کو کہ جی ہمیں جو ہے وہ یہ ٹرافی دی جائے. تو اس کے اوپر ایشین کرکٹ کونسل نے انہیں جواب دیا کہ جی بالکل آپ آ کے 100 دفعہ ٹرافی لے لیں, ہم ایک تقریب منعقد کرتے ہیں اور نومبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے یہ تقریب منعقد کرتے ہیں, آپ آ کے ٹرافی لے لیں. تو ٹرافی تو آپ کو محسن نقوی صاحب سے لینی پڑے گی, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اب دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کیا کرتا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ تقریب جو ہے دبئی کے اندر منعقد کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اب لیٹس سی انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ راشد لطیف صاحب نے جو ہے وہ یہ جو کپتانی کی تبدیلی ہوئی ہے, شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنا دیا گیا ون ڈے کا, اس کے اوپر ایک بڑے مزے کی ٹویٹ کی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی ایک سیاسی حکمت عملی ہے جس کا مقصد طاقت حاصل کرنا اور اسے برقرار رکھنا ہوتا ہے, یعنی کسی قوم یا گروہ کے اندر مذہبی, نسلی, طبقاتی اختلافات کو ہوا دے کر انہیں تقسیم کرنا. پاکستان واحد ملک ہے جو ایک ڈھنگ کا کپتان یا رہنما بھی پیدا نہیں کر سکا. اس کے بعد انہوں نے چند ڈیٹیں جو ہے بڑی تفصیل سے شیئر کی ہیں, آپ سب شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا 13 مارچ 2023 شاداب خان کو افغانستان کے خلاف شارجہ میں پاکستان کی قیادت سونپی گئی. چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی, ان کے دور میں انہوں نے کہا یہ ہوا. اس کے بعد 15 نومبر 2023 کو بابر اعظم نے تینوں فارمیٹس کی کپتانی سے استعفیٰ دے دیا. چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف. 15 نومبر 2023 شاہین شاہ افریدی کو نیا T20 کپتان بنا دیا گیا, شان مسعود کو ٹیسٹ کپتان, اور دونوں کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے ذکا اشرف صاحب اس وقت جو موجود تھے.
اس کے بعد 29 مارچ 2024 کو شاہین شاہ افریدی کو وائٹ بال کپتانی سے ہٹا دیا گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب تھے. 31 مارچ 2024 کو بابر اعظم کو ورلڈ کپ 2024 کے لیے T20 کپتان جو ہے وہ بنا دیا گیا. 1 اکتوبر 2024 کو بابر اعظم نے وائٹ بال کپتانی سے استعفیٰ دے دیا. 27 اکتوبر 2024 کو محمد رضوان کو وائٹ بال کا یعنی کہ ون ڈے کا جو ہے وہ کپتان بنا دیا گیا. 4 مارچ 2025 کو سلمان آغا کو T20 کا کپتان بنا دیا گیا. 20 اکتوبر 2025 کو شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنا دیا گیا. تو ہم نے اتنے کپتان بدلے ہیں کہ اب تو کبھی کبھار میں بھی بھول جاتا ہوں کہ میرا کپتان آج کل ہے کون. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.